शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का छठा लेसन, जो कि है ओवरकोट। ओवरकोट के अदीब का नाम है ग़ुलाम अब्बास। ग़ुलाम अब्बास 1909 में पैदा हुए हैं और 1982 में इनकी डेथ हुई है। ये सबक उर्दू की दरसी किताब के सबक से लिया गया है, जो मुसन्नफ़ के मशहूर ज़माना अफ़सानों के मजमूए जाड़े की चांदनी से मुंतखब किया गया है। सबक में मुसन्नफ़ एक ऐसे नौजवान का नक्शा खींचते हैं जो अपने अंदर एहसास कमतरी को छुपाने के लिए अपना ज़ाहिरी लबादा ओवरकोट की सूरत में पहनने दिखाई देता है। सर्दी का मौसम होने के बावजूद अपने बांकपन और चूंच पालीपन को कायम रखता है। एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उसको कुचलते हुए गुजर जाती है। लोग उसको उठाकर अस्पताल पहुंचा देते हैं। अस्पताल में आकर नौजवान की असलियत और गुर्बत ज़ाहिर हो जाती है। फटी हुई बुनियान और दो रंगी जुराबें उसकी असली हालत को ज़ाहिर कर रही थीं कि वो था तो गरीब, मगर माशरे में ज़िंदा रहने के लिए उसने ज़ाहिरी लिबादा ओढ़ रखा था। हम सिर्फ चंद पैराग्राफ की तशरीह करेंगे जो कि इम्तिहानात में अहम और ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हम कंप्लीट मशक करेंगे। ये हफ्ते की शाम थी। भरपूर जाड़े का ज़माना था। सर्द और तुंद हवा किसी तेज़ धात की तरह जिस्म पर आके लगती थी, मगर इस नौजवान पर उसका कुछ असर मालूम न होता था। लोग खुद को गर्म करने के लिए तेज़ तेज़ कदम उठा रहे थे, मगर उससे उसकी ज़रूरत न थी। जैसे इस कड़कड़ाते जाड़े में उसे टहलने में बड़ा मज़ा आ रहा था। उसकी चाल ढाल से ऐसा बांकपन टपकता था कि तांगे वाले दूर ही से देखकर सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए उसकी तरफ लपकते, मगर वो छड़ी के इशारे से नहीं कर देता। एक खाली टैक्सी भी उसे देखकर रुकी, मगर उसने नो थैंक यू कहकर उसे भी टाल दिया। जैसे जैसे वो माल के ज़्यादा बारौनक हिस्से के तरफ पहुंचता जाता था, उसकी चूंचाली बढ़ती जाती थी। चूंचाली कहते हैं शौकपन को। वो मुंह से सीटी बजा के रक्स की एक धुन निकालने लगा। एक दफ़ा जब आसपास कोई न था तो यकबारगी कुछ ऐसा जोश आया कि उसने दौड़कर झूठ मूठ बाल देने की कोशिश की, गोया क्रिकेट का मैच हो रहा हो। इस पैराग्राफ में शायर बयान करता है कि मुसन्नफ़ ने जनवरी के एक महीने की एक शाम का तज़किरा किया है। अमूमन इस महीने में शदीद कहर और सर्दी होती है। सर्द हवाएं चलती हैं। चुनाचे ऐसी ही एक हफ्ते की शाम थी। भरपूर और शदीद सर्दी का ज़माना था। सर्द और तेज़ हवा चल रही थी, यानी शदीद सर्दी का मौसम, और फिर ठंडी हवा तकलीफ़ का बाइस बनी हुई थी। मुसन्नफ़ ने ठंडी नाखुशगवार हवा को तेज़ धात के आले से तशबीह दी है। जैसे तेज़ धात का आला जिस्म के किसी भी हिस्से पर लगने से शदीद तकलीफ़ होती है, इसी तरह ठठरा देने वाली हवा भी चुभन और अज़ियत पहुंचा रही थी। ऐसे भरपूर जाड़े के मौसम का नौजवान भरपूर अंदाज में जो था उसका असर ले रहा था, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। उसके ज़ाहिरी तासरात से यूँ लगता था जैसे उसे ठंडी हवा में टहलने में खूब मज़ा आ रहा हो। ऐसे शदीद मौसम में लोग सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए तेज़ तेज़ कदम उठा रहे थे, ताकि जिस्म में खून की गर्दिश से हद्दत का एहसास हो और सर्दी का दिफा किया जा सके। लेकिन नौजवान इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि उसे शदीद सर्दी और कड़कड़ाते जाड़े में टहलने में मज़ा आ रहा था। नौजवान के ज़ाहिरी हुलिया और चाल ढाल से एक बांकपन, शौकी और तरारी अयां होती थी। नौजवान की ज़ाहिरी शक्ल शबाहत और पुरवक़ार शख्सियत से मुतासिर होकर तांगे वाले दूर से देखकर ही उसकी तरफ लपकते, मगर वो छड़ी के इशारे से उन्हें इनकार कर देता। इसी तरह एक खाली टैक्सी वाला भी उसे अमीर आदमी समझते हुए उसके करीब आया। टैक्सी को वो रोकता है, जिसे वो थैंक यू कहकर टाल देता है। नौजवान की नज़र सीमेंट की एक खाली बेंच पर पड़ी।
اور وہ اس پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت شام کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ سردی اور بھی بڑھ رہی تھی۔ اس کی یہ شدت ناخوشگوار نہ تھی۔ مال روڈ پر موٹروں اور بائی سائیکلوں کا تانتا بندھا ہوا تو تھا ہی، پٹڑی پر چلنے والوں کی بھی کثرت تھی۔ علاوہ ازیں سڑک کی دور دکانوں میں خرید و فروخت کا بازار بھی گرم تھا۔ جن کم نصیبوں کو نہ تشتری طبع کی استطاعت تھی نہ خرید و فروخت کی، وہ دور ہی سے کھڑے کھڑے اس تفریح گاہوں اور دکانوں کی رنگ روشنیوں سے جی بہلا رہے تھے۔ اس پیراگراف میں شاعر بیان کرتا ہے کہ نوجوان کی نظر ایک خالی بینچ پر پڑتی ہے تو وہ اس پر بیٹھ گیا۔ نوجوان تنہا بینچ پر بیٹھا ہوا خیالات میں گم تھا، کیونکہ تنہائی میں یادوں کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وہ چہرے جو دل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تنہائی میں محفل سجا دیتے ہیں۔ نوجوان تنہائی سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ ٹھنڈی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ارد گرد کے حسین مناظر اور سرسبز شاداب گھاس کے نظارے اس کے لیے باعث مسرت تھے۔ قدرتی مناظر انسان کے دل و دماغ کے لیے فرحت بخش ہوتے ہیں۔ شدید سردی اور شام کی خنقی کے باوجود ارد گرد دل فریب مناظر اس کے اعصاب کو راحت و سکون پہنچا رہے تھے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس وقت شام کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، لیکن نوجوان کے لیے سردی کی شدت ناخوشگوار نہ تھی، بلکہ اسے شدید سردی اور تنہائی کے عالم میں لطف و سرور کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد مصنف نے مال روڈ کے منظر کی عکاسی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ مال روڈ مصنف نے مال روڈ کے منظر کی عکاسی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ مال روڈ پر موٹروں اور بائی سائیکلوں کی مسلسل آمد و رفت جاری تھی، ساتھ ہی فٹ پاتھ پر پیدل چلنے والوں کی تعداد بھی کافی تھی۔ دراصل مخلوق خدا جو سارا دن گھروں اور دفتروں میں مصروف رہتی ہے، جب گھٹن محسوس ہوتی ہے تو کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے تفریحی مقامات کا رخ کرتی ہے۔ قدرتی مناظر اور ان مناظر کی رونق، حسین چہروں کی قربت دل کے لیے راحت کا سامان میسر کرتی ہے۔ اس لیے لوگ گھروں کے حبس زدہ ماحول سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ان مقامات کا رخ کرتے ہیں۔ نوجوان سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھا اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے زن و مرد کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ان کے چہروں سے کہیں زیادہ ان کے لباس پر پڑتی تھی۔ ان میں ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ تھے، بڑے بڑے تاجر، سرکاری افسر، لیڈر، فنکار، کالجوں کے طلباء اور طالبات، نرسیں، اخباروں کے نمائندے، دفتروں کے بابو۔ زیادہ تر لوگ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ہر قسم کے اوور کوٹ، کراکلی کے پیش قیمت اوور کوٹ سے لے کر خاکی پٹی کے پرانے فوجی اوور کوٹ تک، جنہیں نیلام میں خریدا گیا تھا۔ اس پیراگراف میں مصنف لکھتے ہیں کہ نوجوان اسمبلی ہال کے سامنے گھاس کے کتے پر بچھی ہوئی ایک سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے سامنے سے گزرنے والے مردوں اور عورتوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ان کے چہروں سے کہیں زیادہ لباس پر پڑ رہی تھی۔ اس عمل سے نوجوان کی نفسیاتی کیفیت جو تھی وہ ظاہر ہو رہی تھی۔ آج وہ خود بھی بہترین لباس میں ملبوس تھا، اس لیے اس سے خود اعتمادی نمایاں جھلک رہی تھی۔ لباس کی وجہ سے اسے ہر جگہ اہمیت ملی، جس کی وجہ سے اس کے ذہن اور دل میں لباس کی اہمیت نقش ہو گئی تھی۔ اس لیے وہ دوسروں کے چہروں کی بجائے لباس پر توجہ مرکوز کر رہا تھا۔ نوجوان کے سامنے سے گزرنے والے مرد و زن میں ہر شکل و صورت اور ہر قسم کے پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ ان میں بڑے بڑے تاجر بھی تھے، جو اپنا کاروبار وسیع پیمانے پر کر رہے تھے اور خوشحال اور آسودہ دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ سرکاری افسر بھی آئے ہوئے تھے، جن کی چال میں بھرپور اعتماد اور رعب تھا۔ دیکھنے والے فوراً پہچان لیتے تھے کہ افسر ہیں۔ اسی طرح سیاسی رہنما بھی آئے ہوئے تھے، جن کے چال ڈھال سے بے نیازی اور لاپرواہی عیاں ہو رہی تھی۔ وہاں فنکار بھی آئے ہوئے تھے، جو سہمے ہوئے اور محتاط انداز میں چل رہے تھے کہ کہیں عوام انہیں تنگ نہ کرے، کیونکہ لوگ فنکاروں کو پہچانتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیر پر آنے والے
آنے والوں میں طلباء طالبات بھی تھے جو سیر کا لطف اٹھا رہے تھے۔ وہاں آئے تھے نرسیں بھی ہسپتال کے افسردہ اور اداس ماحول سے نکل کر سیر کرنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ اخبارات کے نمائندے بھی آئے ہوئے تھے۔ کہیں ناگہانی واقعہ پیش آئے تو وہ اسے اپنے اخبار کے سرورق کی زینت بنائیں اور اخبار کے مدیر سے داد وصول کریں۔ اس کے علاوہ دفتروں کے بابو بھی آئے ہوئے تھے جو خرید و فروخت یا سیر کے لیے آئے تھے۔ نوجوان کا اپنا اوور کوٹ تھا تو خاصا پرانا، مگر اس کا کپڑا بہت بڑھیا تھا۔ پھر وہ سلا ہوا بھی کسی ماہر درزی کا تھا۔ اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ کالر خوب جما ہوا تھا، باہوں کی کریزیں بڑی نمایاں تھیں، سلوٹ کہیں نام کو نہیں تھی، سینگ کے بڑے بڑے چمکتے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ نوجوان اس میں بہت مگن معلوم ہوتا تھا۔ اب 7 بج چکے تھے۔ وہ مال کی پٹڑی پر پھر پہلے کی طرح مٹر گشت کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ایک ریستوران میں آرکسٹرا بج رہا تھا، اندر سے کہیں زیادہ باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس میں زیادہ تر موٹروں کے ڈرائیور، کوچوان، پھل بیچنے والے جو اپنا مال بیچ کے خالی ٹوکرے لیے کھڑے تھے، کچھ راہ گیر جو چلتے چلتے ٹھہر گئے تھے، کچھ مزدوری پیشہ لوگ تھے اور کچھ گداگر۔ نوجوان پل بھر کے لیے رکا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس پیراگراف میں شاعر بیان کرتا ہے کہ وہ جنوری کی ایک شام کو خوبصورت اوور کوٹ پہن کر سیر کو نکلا تھا۔ شدید جاڑے کے موسم میں اسے ٹہلنے میں لطف آ رہا تھا۔ تفریحی مقامات کا نظارہ کرتے ہوئے اور مختلف جگہوں پر رک کر مختلف اشیاء کا جائزہ لیتے ہوئے اسے کافی تاخیر ہو گئی تھی۔ اس وقت رات کے 7 بج چکے تھے۔ وہ مال روڈ کے فٹ پاتھ پر پھر پہلے کی طرح مٹر گشت کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک وہ ایک ریستوران کی طرف متوجہ ہوا جہاں 7 بج رہا تھا۔ ریستوران اور آرکسٹرا کا ذکر اس پیراگراف میں ریستوران اور آرکسٹرا کا ذکر ہوا ہے۔ یہ دونوں چیزیں برصغیر میں انگلستان سے آئی تھیں۔ مزید برآں برصغیر میں کلاسیکی موسیقی معروف تھی، اس کی جگہ مغربی موسیقی کو رواج دیا گیا۔ بعض عاقبت اندیش کا قول ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ موسیقی کافر کی روح کی غذا تو ہو سکتی ہے لیکن مسلمان کی نہیں۔ مسلمان کی روح کی غذا الہامی اور روحانی چیزیں ہوتی ہیں، مثلاً قرآن کی تلاوت، نماز، اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر مبارک اور مسنون اذکار وغیرہ۔ راستے میں ایک چھوٹا سا بک اسٹال پڑا۔ نوجوان یہاں بھی رکا، کئی تازہ رسالوں کے ورق الٹے، رسالہ جہاں سے اٹھاتا بڑی احتیاط سے وہیں رکھ دیتا اور آگے بڑھا تو قالینوں کی ایک دکان نے اس کی توجہ کو جذب کیا۔ مالک دکان نے، جو ایک لمبا سا چگا پہنے سر پر کلا رکھے تھا، گرم جوشی سے اس کی آؤ بھگت کی۔ چگا کہتے ہیں ابا کو۔ اس پیراگراف میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ نوجوان آگے بڑھا تو راستے میں ایک چھوٹا سا بک اسٹال تھا۔ نوجوان یہاں رکا اور کئی تازہ رسالوں کے ورق گردانی کی اور رسالوں کو الٹ پلٹ کر جائزہ لیتا رہا۔ نوجوان رسالہ جس جگہ سے اٹھاتا پھر اسے بڑے اہتمام سے وہیں رکھ دیتا۔ نوجوان نے بک اسٹال پر بڑے مہذب و تہذیب یافتہ ہونے کا ثبوت دیا۔ اس کے اس عمل سے بک اسٹال کا مالک بڑا متاثر ہوا۔ نوجوان جب آگے بڑھا تو ایک قالین کی دکان کی خوبصورتی اور دلکشی نے اس کو بے حد متاثر کیا اور قالین کی دکان کی طرف گیا تو دکان کے مالک نے خوش آمدید کہا۔ دکان کے مالک نے ایک لمبا سا عبا پہنا ہوا تھا، سر پر پگڑی تھی، گرم جوشی اور تپاک سے اس کو خوش آمدید کہا اور اس کی خاطر مدارت کی۔ برصغیر میں انگریزوں کے آنے سے قبل یہاں کا مسلم معاشرہ عرب کے مسلم معاشرے سے متاثر تھا، اس لیے مسلمان بھی لباس، شکل و صورت کا خاص خیال رکھتے تھے اور ننگے سر پھرنا انتہائی معیوب تصور کیا جاتا تھا۔